सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरुख शहरियार। मशरिक़ वस्ता की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिसको देखकर इंसानी अकल तो दंग रह जाती है। कल का ही वाक़या ले लीजिए, किस तरह से हमने देखा कि ईरानी TV पर इसराइल की जानिब से लाइव नशरियात के दौरान अटैक किया गया। खातून एंकर वहाँ पर मौजूद थी, थोड़ा सा भी घबराती हुई नज़र नहीं आई, सीट छोड़ी चली गई और अगले ही 15 मिनट में वापस आई और वहीं से वापस से आगाज़ किया जहां से मुनक़ता हुआ था। वो दरअसल इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया के सामने रख रही थी। इसी तरह से हमने देखा कि जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी पायलट हैं PIA के, जब वो दमाम से फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने ज़बरदस्त मनाजिर कैमरे में क़ैद किए और उसको फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया कि किस तरह से जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इसराइल की जानिब रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त मनाज़िर थे। खैर, इस तरह की बड़ी सारी सिचुएशंस हैं, आगे जाकर भी इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और मशरिक़ वस्ता तनाज़ात की बात कर लेते हैं, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान की फौरी खाली करने की धमकी और G7 इजलास से वक्त से पहले वापसी आलमी सतह पर एक नए बहरान का पता दे रही है। सोशल मीडिया पर जारी धमाका खेज बयान सामने आया है ट्रंप की जानिब से, जिसमें कहा गया कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की बात की है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप अमन की बात तो कर रहे हैं, मगर अमरीका के इसराइल को मोहलिक हथियार फराहम करने की जो खबरें हैं उनके दावों की नफ़ी कर रही हैं, जबकि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं और ख़बर ये भी मौसूल हो रही है कि ईरान के ताज़ा हमलों से बहुत तबाही हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म बंकर में छुपे हुए हैं, उनका ख़ानदानी मकान हमले में तबाह होने की भी इतलात हैं। तबाही छुपाने के लिए इसराइल अब मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा चुका है और गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने की धमकी भी दे दी है। कहते हैं कि ख़ामनाई को मारने से ही तनाज़ा ख़त्म होगा। उधर रूस की बात कर लें, चीन और यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं, मगर अमली पेशरफ़्त सुस्त नज़र आ रही है। अब इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद मज़म्मत और जंगबंदी का मुतालबा भी सामने आ गया है, मगर मौसर सिफारती महाज अब तक गैर फ़ाल है। सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेगी या फिर दुनिया एक और हौलनाक तबाही की जानिब बढ़ चुकी, क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग का आगाज़ तो नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती और इसके साथ साथ एहतशामुल हक, हमारे सीनियर पैनलिस्ट भी हमारा साथ देंगे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, दोनों का बहुत शुक्रिया। कहिएगा सबसे पहले तो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अहाता करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, हौलनाक तबाही की जानिब बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों जानिब से देखा जाए तो हठधर्मी दिखाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ये चाहती है कि अमन हो, अमन का पैगाम आगे बढ़े। लग रहा है कि अमन आ सकेगा? जी, मुझसे पूछा आपने? जी खालिद साहब, आपसे। जी, थैंक यू मारूफ फॉर द इन्विटेशन। देखिए, इस वक्त ना सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर जंग जारी है, बल्कि बहुत ज्यादा ये चली गई है साई ऑपरेशन, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, यानी ये इस माइंडसेट को एक दूसरे को इफेक्ट करने और डिग्रेड करने पर नौबत आ गई है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप इजराइल और ईरान की आपस में नहीं कर रही, बड़े सुपर पावर्स, और खासतौर पे आपने देखा होगा कि अमेरिका जो बैक कर रहा है इजराइल को, वो भी बयानात ऐसे आ रहे हैं जिससे कशीदगी भी बढ़ती है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एक दूसरे के लोगों के जहनों में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है। आपने नोट किया होगा इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि जल्द हमारे जहाज तेहरान पर उड़ रहे होंगे, और फिर कहा गया कि तेहरान के लोग खाली कर दे शहर अब तक हम हिट करेंगे। ईरान ने भी ये रेसिप्रोकेट किया। ये बेसिकली होती है विल टू फाइट खत्म करने की, आपकी डिटर्मिनेशन खत्म करने की। उससे भी ज्यादा सीरियस ऐलान जिसका नोटिस दुनिया को लेना चाहिए वो था कि लीडर को एलिमिनेट करने का। उन्होंने कहा कि हम उनके रूहानी पासवान जो हैं उनको भी हिट करेंगे। ये मॉरल ग्राउंड पे नहीं होता। अब एथिक्स की कोई जंग इसमें नजर नहीं आ रही मोरालिटी की, आमतौर पे मिलिट्री फ्रंट पर ही लड़ी जाती है। लीडरशिप को एलिमिनेट करने की एक एलिमेंट ऑफ खौफ जिसको कहते हैं, जो स्केयर पैदा करने की एक कोशिश है लोगों के जहनों में कि वो सरेंडर कर दें। दोनों मुल्क इस वक्त ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो एक प्राइस जिसको मैं अक्सर नाम देता हूँ कि प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज की जाए दूसरे मुल्क पर,
اور یہ آلموسٹ پاکستان کی میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں جو پاکستان نے کیا تھا ہندوستان پر. ہم نے ایک پروہیبٹیو پرائس امپوز کی تھی 10 تاریخ کی صبح کو بھی اور 7 تاریخ کی صبح کو بھی. تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو یہ ریلائز کرایا جائے کہ جنگ جاری رکھنے کی بہت بڑی قیمت تمہیں اور لوگوں کو دینی پڑے گی. دونوں ملک اسی طرح کوشش کر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ادھر سے ایران سے بھی ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ چھوٹا ملک ہے, ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, اس کی کیپیبلٹی کم ہے, اس کے پاس صرف سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں. جس انوائرمنٹ پہ میزائل پہنچ رہے ہیں اسرائیل کو وہ بہت بڑی کامیابی اس سینس میں ملٹری گنتا ہوں کہ رستے میں جو انٹرسیپشن ہو رہی ہے عراق اور جارڈن کے اوپر سے اگر اسپیس سے جو یوز ہوتی ہے ڈرونز کے لیے وہ بھی وہاں بھی انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں. امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس بھی کیپیبلٹی ہے بیلسٹک اور ڈرون میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی, وہ بھی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ان کے باوجود اگر یہ میزائل پہنچ رہے ہیں, اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ اسرائیل کی نو ڈاؤٹ ملٹری مائٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اسرائیل کی ایک ڈیفیکلٹی بھی ہے. اسرائیل کی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اسرائیل سے ایران 70 گنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے, اور انڈرسٹینڈنگ اور سمپل کرنے کے لیے پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے. اتنا چھوٹا ملک ہے. اور زیادہ اندازے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ KPK کا چوتھا حصہ ہے ہمارے پاکستان کے خیبر پختونخوا کا چوتھا حصہ جغرافیائی رقبہ ہے اس کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے ڈس ایڈوانٹیج میں جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ڈرون فائر ہو رہے ہیں وہ اگر 100-150 روز مارتے ہیں, مجھے نہیں آئیڈیا کتنے پرسنٹ پہنچتے ہیں, لیکن اگر میں کہتا ہوں 30-40% بھی پہنچ جاتے ہوں, 25% بھی پہنچ جاتے ہوں, تو اتنی چھوٹی رقبے کے اندر 1 کروڑ پاپولیشن کو آپ نے 5ویں دن ٹینشن پہ رکھا, تو وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ایران کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. احتشام صاحب, اگر ہم دیکھ لیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے وہ بہت بڑا بیان ہے اور اس کو بہت بڑا تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تل ابیب کی باری ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل نیو یارک بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے, جیسے کہ MBS کی جانب سے بھی پہلے کہہ دیا گیا کہ زبردستی امریکہ کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو موجودہ بیان سامنے آیا ہے سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ٹرمپ نے کہا ہے, اس کے بعد کیا یہ جو مناظر ہیں ہمیں مزید امریکہ کی جانب بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ دیکھیں معروف, یہ نیتن یاہو کا بیان کہ جی کل نیو یارک پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بالکل مجھے یاد آ رہا ہے کہ بش کی سیکنڈ گورنمنٹ کا اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن ہو رہا تھا, اور اس وقت یہ خبریں آئی تھی کہ جی اسامہ بن لادن جو ہے نا اس کے پاس ہتھیار ہیں. خبر بھی بہت بڑی چھپی تھی. میں اس وقت ڈان اخبار میں تھا, وہ بھی یوز ہوا تھا, اس میں اس کا بیان چھپا تھا کہ وی ہیو نیوز اسامہ بن لادن کا. ایک لوکل اخبار ہے اس نے خبر دی تھی یہ کہ بتا کے اس کے ایڈیٹر نے کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے اسامہ بن لادن سے. اس خبر کے آنے کے بعد کہ وی ہیو نیوز ایک جس کو کہتے ہیں وہ پریزیڈنٹ بش جو سیکنڈ الیکشن ہار رہا تھا وہ الیکشن جیت گیا. اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بیکم ویری انسیف, اور دیکھیں اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے. اس کے بعد وہ الیکشن جیت گیا تھا. یہی یہ پریمپٹیو اسٹرائک کہہ لیں میڈیا کی سطح پہ اس نے کرنے کی کوشش کی ہے نیتن یاہو نے کہ اب امریکہ کو کس طرح انوالو کیا جائے. دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں معروف. ایک تو جو اسرائیل کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے بیانات آئے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے 5 دن میں جو اہداف مقرر کیے تھے اس میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. جس طرح وہ باوجود اس کے کہ حماس کو تباہی پھیلانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم شکست نہیں دے سکے, آج بھی اپنے ہاسٹیج کو نہیں لے کے جا سکے. اب دیکھیں انہوں نے جو پہلے حملے میں جو زبردست طریقے سے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملے کیے ان سے جوہری تنصیبات میں, وہ 2 بڑی جو تنصیبات ہیں نا معروف میں آپ کو بتاؤں اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, دونوں 2 چشتی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, ایک وہ پہاڑ کے نیچے ہے 300 فٹ نیچے اور ایک 150 فٹ نیچے ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تباہی پھیلانے کے لیے جو ضرورت ہے اسٹیلتھ جہاز کی ضرورت ہے B-50 ٹام بامبر کی, جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے, اور اس کا پے لوڈ کہتے ہیں کہ وہ 15,000 kg کا پے لوڈ ہونا چاہیے, جو اس تک 5,000 ہے صرف اسرائیل کے پاس. اس لیے وہ امریکہ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بھی شامل ہو اور یہ تباہی کی جائے. تو یہ تو بنیادی طور پہ جو چیزیں شروع میں نقصان ڈیفینیٹلی ان کا کچھ ہوا ہے, اسرائیل کا بھی کچھ نقصان ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جی اب آفیشلی آپ اخبارات دیکھتی ہوں گی معروف, تو اپنے ایران کی طرف سے آیا کہ جی جنگ بندی کے لیے اگر اسرائیل تیار ہو تو ہم بھی تیار ہیں, جبکہ دوسری طرف سے اسرائیل کی طرف سے بیان آیا کہ جی ایسے تو نہیں ہوتا کہ جنگ شروع ہو جائے تو بند ہو جائے. تو مطلب وہ بھی پوری کوشش کریں گے کس طرح اپنے انوالو کرنا ہے اپنا کیا کہتے ہیں
प्रेसिडेंट ट्रम्प को और यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन तो साथ खड़ी होगी, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी ने तो खुलेआम हमायत कर दी है इसराइल की। अब मसला ये है कि जी जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई ना, देखें ऐसी ऐसी हिंदुस्तान से खबरें आईं और जो सारी दुनिया के लिए परेशान कौन, फिर वो AI जनरेटेड एक बयान छप गया आया अपना टेलीविजन पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि जी मैं हिंदुस्तान अपना इसराइल के ऊपर बॉम्ब गिराऊंगा। अच्छा, अब ये कहीं नहीं, पाकिस्तान मुसलसल इसको जी एहतशाम साहब, ना सिर्फ वो बयान और कह दूं, जी मारूफ एक बात कह दूं जी, एक बात मैं कह दूं, देखें ये बयानात पाकिस्तान ने बड़े शिद्दत से रद्द किया, फॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, लेकिन बाहर की दुनिया को बताने के लिए हिंदुस्तान वही गंदा खेल खेल रहा है। वो देखें, वो एक तरफ ईरान के साथ दोस्ती की बात करता है, फिर इसराइल के साथ भी खड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा है कि हिंदुस्तान भी एक्सपोज हुआ इसराइल के अपना ईरान के हवाले से। अब सवाल है कि हमें क्या करना है। देखिए हमारे एफर्ट तो अपनी पूरी जगह हो रहे हैं, चाइना रशिया की बात आ रही है कि वो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ जितना बड़ा रोल उनका है वो भी रोल प्ले करने के तैयार नहीं। शायद उनको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का ज़हन पता चल गया वो क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली ये मारूफ रजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं, कामयाब होते हैं नहीं होते। आपने देखा नेतन्याहू, बाकी लोग कह रहे हैं खड़े हों, ईरानियों को कह रहे हैं, उसकी तरफ जाने का इशारा है। बाकी आपने खमनाई को मारने की बात है, वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वीटो किया, फिर वो कह रहे हैं कि हमको मारेंगे। तो सूरत हाल जो है ना वो प्रोपेगेंडे की तरफ बहुत तेजी की तरफ जा रही है। नसीर, ये बिल्कुल एहतशाम साहब, मैं ये भी ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि वो बयान, वो फिर AI की वीडियो भी जनरेट हो गई जिसमें ट्रम्प साहब वो कहते नजर आ रहे हैं। खैर फिर बाद में उसकी तरदीद भी हो गई। अब खालिद साहब, जिस तरह हमने देखा है कि जो उनके रिटायर्ड अमरीकी कर्नल हैं डैनियल डेविस, उनकी जानिब से फॉक्स को इंटरव्यू में बड़ी गहरी बात की गई है। वो ये कह रहे हैं कि जो ईरानी मिसाइल हैं उनका सामना नहीं कर सकते हमारे फौजी, और हमारे फौजियों को बड़ी आसानी से, यानी अमेरिकन फौजियों को बड़ी आसानी से वो हदफ बना सकते हैं। और वो इशारा दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आयरन डोम के साथ तबाही मचाई है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो ये यकीनी तौर पे एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जिससे हमें नज़र आता है कि ईरान को भी हल्का ना लिया जाए। और आगे आने वाले दिनों में इस पर भी ज़रा तबसरा कीजिएगा कि क्या देख रहे हैं आप कि ये मामला अब कहाँ जाएगा। देखिए मारूफ कि एक साई ऑपरेशन, जैसे मैं कह रहा था कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा भी हो सकता है। अच्छा, देखिए जब जितनी जंगें पहले हुई हैं वो एक मिलिट्री फ्रंट पर लड़ी जाती हैं कि इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर लड़ी जाती हैं। मैं आपको क्विक, निशाम साहब बहुत ज्यादा मुझसे जानते होंगे कि जो गल्फ वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ, आप जरा नोट करें कि आप उन जमाने की सारे बड़े चैनल्स की रिकॉर्डिंग्स निकाल लें। सबने ये कहा था कि ये मॉन्स्टर है इस एरिया में, ये जिनी है, ये इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है और इसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 40 मिनट में वाशिंगटन पहुंच जाएंगे। आप सारी रिकॉर्डिंग निकाल लें। ये उस वक्त कहा जाता था, यानी मॉन्स्टर बनाया जाता है पहले, और उसके बाद जमीन पर क्या देखा, एयर पावर ने आकर मैसिव कारपेटिंग बॉम्बिंग की, और जो एलाइड फोर्सेस थी वो 100 घंटे के अंदर इराक पहुंच गई, 100 घंटे के अंदर। और अगर उन दिनों में चैनल्स आप उठाकर देखें तो वो कह रहे थे कि ये 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है और 5th लार्जेस्ट आर्मी है और पता नहीं 6th लार्जेस्ट नेवी है। यानी पहले वो जिनी बनाते हैं। अभी इजराइल भी ये चाह रहा है, इजराइल ये चाह रहा है कि सीज फायर अगर हो भी जाए तो मैं अमेरिका को और फर्स्ट वर्ल्ड को ये रियलाइज कराऊं कि ये तो वेपन्स आपने मुझे इतने अच्छे नहीं दिए थे, मुझे तो अभी और बहुत कुछ चाहिए, मुझे डुप्लीकेशन चाहिए, मुझे एश्योरेंस चाहिए, डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए। इसी तरह ये अमेरिकन कर्नल ये सारे मतलब एक उस सेंस में हो सकता है वो अप्रिशिएट कर रहे हों। जैसे मैंने कहा ये डुअल एज होता है, एक तरफ आप एक्नॉलेज कर रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव है, एक तरफ आपको एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लिसेंसी में डालते हैं और पोस्ट वॉर ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो मुल्क जो विक्टिम होता है वो कहता है कि जी देखें ये तो मैं ठीक ही नहीं था, ये तो वेपन चला ही नहीं है। जैसे इंडिया के S-400 हिट हुआ है, अब वो रशिया के पास जाके ये कहेगा कि आपका तो हिट हो गया, देखें मुझे तो कोई ऐसा वेपन सिस्टम दे जो हिट ना हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये बार्गेनिंग टूल भी बाद में इस्तेमाल होता है। तो ये हमें दोनों को एलिमेंट को तजिया इसी ज़हन में रखना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं उसका। और आपने अभी कहा कि अमेरिका को कहा कि नेक्स्ट बॉम्बिंग या टारगेट न्यूयॉर्क भी हो सकता है, तो जिसका मतलब है वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी अमेरिकन के ज़हन में भी पैदा कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप में भी कर रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है वो जंप इन करें इस जंग के अंदर ताकि आप स्टेक होल्डर ज्यादा बड़े बन जाए। ये उसका वॉरफेयर का हिस्सा मैं देखता हूँ इस तरह। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, लास्टली ज़रा ये बताइएगा, शॉर्टली ब्रीफ कर दीजिएगा कि दोनों जानिब से अगर हम देखें जो बयानात का सिलसिला आ रहा है, गुज़िश्ता रात हमने देखा कि ईरान की जानिब से और फिर इसराइल की जानिब से आज का जो दिन है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों में इसराइल भी बहुत बड़ा अटैक कर सकता है और ईरान भी बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। बल्कि ईरान ने तो अपने TV पर आके ये भी कहा है, बाकायदा तौर पर उनके मीडिया की तरफ से खबर है कि देखिएगा कि आज जो कुछ भी होगा उसको दुनिया देखेगी। तो लग रहा है कि आज कोई मामला बन सकता है, कोई बड़ा अटैक हो सकता है। वैसे तो गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे अटैक्स किए जा रहे हैं। देखिए मारूफ, कुछ हवाने से तो मिस कैलकुलेशन मैं देख रहा हूँ कि मगरबी स्ट्रेटजिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं जिनका ख्याल था
کہ یہ ایران وونٹ بی ایبل ٹو پٹ اپ بریف فیس، اس طرح کے اپنے حملے کر سکے گا۔ اب جس طرح ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو بڑے میزائل ہیں اس وقت، وہ اس کو مرن لازمی میزائل جس کو کہتے ہیں بیلسٹک میزائل، ان کا کتنا سٹاک ان کے پاس ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس 50 ہیں، کچھ کہتے ہیں 70 ہیں، 60 ہیں۔ اب عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیوریٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کو مار سکے وہاں پہ، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں انیشل 24 لوگ جو اسرائیل میں مارے گئے، وہاں پہ تو ایک جس کو کہتے ہیں طوفان آیا ہوا ہے، لوگ چیخیں مارنا شروع کر دیے ہیں کہ بھئی ٹوٹل ہماری 80 لاکھ 90 لاکھ کی آبادی میں یہ اتنے بندے مر جانا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے کتنے بندے مر جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک ہاسٹیج اسرائیل کا چھڑانے کے لیے وہ 300-400 فلسطینی جو ہے نا فلسطینیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جیلوں سے، تو یہ وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے بیلسٹک میزائل تھے ایران کے، انہوں نے باوجود اس کے کہ بہت جگہوں پہ انہوں نے ان کو آپ مار گرایا، لیکن کئی جگہوں پہ انہوں نے ہٹ کیا، مطلب تل ابیب اور حیفا میں جا کے اگر ہٹ کرنا تو یہ بہت بڑی بات، تو وہاں پہ تو ان پہ ایک جس کو کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا ہے اصل بات ہے کہ کیا جنگ بند ہوگی نہیں ہوگی۔ میرا خیال اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گریٹر پلان اسرائیل اپنا مڈل ایسٹ کا، اس میں آپ نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ اسرائیل کو بنانا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ ایران کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، رجیم چینج کر دیں تو نیکسٹ ان لائن پاکستان ہی ہے۔ اگرچہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا چشتہ بھی بتا رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ پہلے بدلا گیا، سیریا، عراق، لیبیا، حماس، اس کے بعد آپ دیکھ لیں سارے کے سارے جو لوگ تھے ان کی تباہی کے بعد تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاز اڑتا تھا اسرائیل سے، سیریا کراس کیا، اس کے بعد جارڈن کراس کیا، اس کے بعد مغربی عراق کراس کیا اور آ کے ایران پہ بمباری کر کے چلے گئے۔ کوئی کسی قسم کی انہیں جس کو کہتے ہیں اپوزیشن نہیں ملی، اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ملی، تو اس لحاظ سے تو وہ جو پلان کر رہے ہیں کس طرح اچیو کریں گے یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جنگ بندی کے لیے جب تک سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، رشیا پورا انٹرسٹ نہیں لیں گے تو جنگ بندی نہیں ہوگی، اور اس پروسیس میں امریکہ پورا موقع دے گا اسرائیل کو کہ جو آپ نے شارٹ ٹرم میں اپنے اہداف مقرر کیے انہیں جلدی جلدی مقرر کر دیں۔ ٹھیک ہے، بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ احتشام صاحب بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ خالد چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کیا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر کس طرح کی باز گشت چل رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بازار سے لے کر ایوان اقتدار تک اور صوبوں سے لے کر وفاق تک ہر جگہ بجٹ کا شور مچا ہوا ہے۔ اس سب کا 4 لفظوں میں خلاصہ اگر کیا جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ دعویٰ، وعدہ، ارادہ اور سیاسی جھگڑا۔ کل پنجاب کا 5,535 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ ٹیکس فری ہے، لیکن اپوزیشن یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ماہرین کیا کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں گے، مگر وفاق میں تو معاملہ ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے مگر اب بھی چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کس کی تنخواہ پر کتنا ٹیکس لگنے جا رہا ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ مہنگائی میں کمی کے دعوے ہیں مگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور ابھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ بھی ہونا باقی ہے۔ وفاقی بجٹ پر اپوزیشن تو تنقید کر ہی رہی ہے، حکومتی اتحادی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی سندھ کو نظر انداز کیے جانے کا شکوہ دہراتی نظر آ رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کراچی کے میگا پروجیکٹس پر تحفظات بھی رکھتی ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو بڑی پیشکش کر دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے بجٹ کی حمایت میں ووٹ نہ دینے پر پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے بلاول بھٹو سے مشاورت کا کہہ دیا ہے، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت نے بھی پیپلز پارٹی سے اس معاملے پر رابطہ کر لیا ہے۔ کیا اتحادی بجٹ کی حمایت میں ووٹ دیں گے یا یہ تحفظات صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہیں؟ صورتحال کا احاطہ کریں گے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ چودھری اکمل صاحب موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ احتشام الحق بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ پہلے احتشام صاحب میں آپ کا ٹیک لینا چاہوں گی، کیونکہ سیاسی معاملات ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی اس کے اوپر۔ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اپوزیشن تو ناراض ہے ہی، اب اپوزیشن نے اتحادیوں سے رابطہ کر لیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ جو بجٹ کے میں آگے آنے والے اہداف ہیں وہ پورے ہو سکیں گے، جو ووٹ نہ دینے کی باتیں ہیں اس پہ قائل کر سکے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ ڈیفینیٹلی ووٹ دیں گے۔ اپنا ریٹ البتہ ضرور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، چاہے ایم کیو ایم ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یا جو بھی پارٹیاں اتحاد اپنا مرکز میں ہیں یا صوبوں میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں سوال اس طرح یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، اور کل کے بیان کے بعد کہ جی ٹھیک ہے آپ ووٹ نہیں کریں گے ہمارے اگر جس کو کہتے ہیں اپنے
تحفظات کو دور نہ کیا گیا اور پرویز اشرف راجہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بات کریں گے، دیکھیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب اصل جھگڑا جو ہے نا ان کا وہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کو انہوں نے کیا کہتے ہیں MNAs MPs ان کے سینیٹرز کو جتنے کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ دیے اتنے بجٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے۔ دوسرا وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی نے جو کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانا ہے، جو کوئی بڑی خواہش ہے زرداری صاحب کی بھی، اس کے لیے پنجاب میں گراؤنڈ تیار ہونے کی ضرورت ہے، تو پولیٹیکل سپیس وہاں پہ معروف نہیں مل رہی۔ وہ تو اطلاعات یہی اندر سے آ رہی ہیں کہ مریم نواز ان کو کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو خود اب ٹائٹ پوزیشن میں ہیں، ہم آپ کو اگر 15 20 25 سیٹیں بھی آپ کو دے دیں اگلے الیکشن کے لیے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پارٹی وہاں پنجاب میں ہے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑا بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں ان کے جنوبی پنجاب میں کچھ ان کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا آفسرز پیپلز پارٹی کے لگنے چاہیے اور ایک حساب سے ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھنا چاہیے۔ پھر اس طرح وہ چاہ رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ اپنا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو آپ جس کو کہتے ہیں لے کے کی جائیں، ان سے پوچھا جائے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی یہ جائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں نہ ووٹ ڈالنے کی۔ ہاں یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوتا ہے، جب بجٹ جب بھی معروف آتا ہے تو حکومت تو بہت زیادہ اننو ہوتی ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بجٹ تو پیش کر دیا، اگر پاس نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے حکومت گئی، تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی جو ان کی کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی دونوں میں جس طرح بیٹھ کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ان کا جس کو کہتے ہیں ریٹ بڑھ جائے گا، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے نا MNAs MPs کو بڑھا دیا جائے گا، پوسٹنگ ٹرانسفر میں ایک بڑا حصہ خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں مل جائے گا، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ چودھری اکمل صاحب کیا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ بہت مشکل قسم کا بجٹ پیش کیا گیا ہے؟ کیونکہ آج تک اگر ہم لوگوں سے بات کریں نارملی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بجٹ میں کیا چیز مہنگی ہو رہی ہے، کیا چیز سستی ہو رہی ہے، کس پہ GST لگ رہا ہے، پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کی پرائسز پہلے ہی بڑھا دی گئی ہیں، لیوی لگنا بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں اس بجٹ کو لے کے، کیا وجہ اس کی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے جو کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے نا، وہ جو سیلریڈ کلاس کو جو ریلیف دیا گیا تھا، تو وہ بجٹ اسپیچ میں اور بجٹ کا جو انیشل ڈاکومنٹ ریلیز ہوا تھا اس میں 6 سے 12 لاکھ تک جن کی تنخواہ سالانہ، ان کے اوپر پہلے ٹیکس ریٹ 5% تھا، اور ایز پر اناؤنسمنٹ جو ہے نا وہ 1% تھا، یعنی انیشل تھا، لیکن لیٹر آن جو ہے نا پھر اس کو کنفرم کیا گیا کہ یہ 1% نہیں ہے، یہ 2.5% ہے۔ تو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جن کی تنخواہ ہے سالانہ تو وہ 2.5% ٹیکس ان کا کٹے گا، 1% نہیں کٹے گا، جو کہ پہلے 5% تھا۔ اس کے بعد جو دیگر سلیب ہیں، مطلب 12 لاکھ کے نیچے 12 لاکھ سے اوپر جن کی تنخواہ ہے ان کا جو ہے وہ تقریباً 11% ہے، پہلے جو ہے وہ 15% تھا۔ اسی طریقے سے 22 لاکھ سے جن کی اوپر تنخواہ ہے ان کا 2% کم کیا ہے، 23% کیا ہے، پہلے 25% تھا، اور دیگر جو اوپر کے سلیب ہیں وہ 30% اور 35% وہ وہی ہیں، ان میں کوئی چینج ہے۔ تو یہ سیلریڈ کلاس کے حوالے سے تھا کہ تقریباً جو 22 لاکھ سے لے کر تقریباً جن کی سیلری 32 لاکھ تک ہے، ان وہاں تک یعنی 32 لاکھ تک سالانہ تنخواہ والوں کو، یا میں اگر کہوں اس کو تقریباً 3 لاکھ روپے مہینہ اگر آپ لگا لیں ایوریج، تو ان کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے اوپر جن کی تنخواہ ہے ان کو ریلیف نہیں ملا۔ تو یہ تو اس کے حوالے سے تھا۔ باقی پیٹرولیم لیوی کی جو آپ نے بات کی ہے، تو پیٹرولیم لیوی کا اطلاع جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوگا، کیونکہ بجٹ ہے نا 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے 2.5% جو کاربن ٹیکس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی 1 جولائی سے ہی ہوگا، اور دس از سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی پارلیمنٹ۔ ابھی اس میں کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوں گی۔ ابھی جو حالیہ مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھا ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے 63 پر بیرل تھی فیول کی پرائس، جو کہ بڑھ کے اب تقریباً $69 پر بیرل ہو گئی ہے۔ ٹھیک، تو اس کی وجہ سے قیمتوں کا جو یہ رد و بدل جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ بجٹ سے فی الحال جو بجٹ میں جو ٹیکس لگنے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بجٹ کا جو صاحب ایک چیز بتائیں چوئی صاحب، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا ہے، بڑا خیال بڑا اچھا کلیئر کر دیا کہ جو سیلریڈ کلاس کا وہ تھا کہ جی ہماری تنخواہیں، عام لوگ جو بات کر رہے تھے اس میں تو کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹیکسوں کی مد میں جو انہوں نے انیشلی پلان کیا ہے 425 ارب کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہداف پورے نہ ہوئے تو ہم جناب وہ منی بجٹ بھی آئے گا اور ہم نئے 500 ارب کے نئے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہی ڈرا دیا انہوں نے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اہداف پورے نہیں ہوں گے تو جائیں گے اس طرف نئے ٹیکسوں کی طرف؟
دیکھیں ٹیکسز کے ریٹ تو پہلے ہی اتنے بڑھا دیے انہوں نے, اور خاص طور پہ جو پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ایک دم سے 22 روپے کی بڑھائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول اور آئل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ جب مہنگی ہوں گی تو الٹیمیٹلی سب کچھ مہنگا ہو جائے گا نا. پھر تو بجلی بھی مہنگی ہو, پھر تو جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی مہنگی ہو جائے گی, اور کھانے پینے کی اشیاء ایوری تھنگ ول بی ایکسپینسو. تو سب سے بڑا جو ٹیکس لگایا گیا نا وہ تو یہی ٹیکس ہے, اور ریلیف کیا دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے 1% کلیم کیا گیا, پھر اس کو 2.5% کے اوپر لے آئے. اسٹل ابھی بھی کافی ساری چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو سیشن, اور دوسرا صاحب جو ایگزیمپشن ختم ہونی چاہیے تھی, ختم نہیں ہو. 1400 ارب روپے کا جو فائدہ انہوں نے باثر جس کو کہتے ہیں حلقوں کو دے دیا, اشرافیوں کے دے دیا, وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظلم ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ نئے سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ ٹیکس لگاتے, الٹا وہی جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو پھر دوبارہ گھیرا گیا. دیکھیں میں اس چیز کا بھرپور حامی ہوں کہ جو حکومت کے کال اور فیل میں جو تضاد ہے نا وہ بالکل اوپن ہو گیا ہے, کہ بجائے اس کے اگر آپ ایک طرف ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آپ ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو جو نئے ٹیکس پیئرز ہیں آپ ان کو تلاش کریں جو کر سکتے ہیں, اور ایسے کافی لوگ موجود ہیں جو کہ کروڑوں میں ٹیکس دے سکتے ہیں, اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مافیا ہیں, کارٹلز بنے ہوئے ہیں, اور پھر پیچھے بیٹھے ہوئے ٹاپ بیوروکریٹس اور سارے اس میں انوالو ہیں. تو اس میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ مطلب ہر ایک نے دینا ہوتا ہے, جب یعنی پیٹرولیم لیوی ہے یا جنرل سیلز ٹیکس ہے, اب یہ جو ہے نا وہ ہر ایک بندے نے ایک ہی ریٹ سے دینا ہوتا ہے, تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت زیادہ توجہ دیتی ہے, اس کو کلیکٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کاربن لیوی جو 2.5 روپے کی لگا دی ہے یہ تو بہت ظلم نہیں ہے؟ اس سے تو پیٹرول کی پرائسز تو آپ دیکھ لیں 120 روپے فالتو حکومت کو مل رہے ہیں. معروف اس پہ 1 لیٹر پہ 120 روپے فالتو مل رہے ہیں, اور 2.5 روپے کاربن لیوی لگانے کے بعد ان کا پیسہ اور بڑھ جائے. اچھا احتشام صاحب, معاملات تو پورے کیے چلے جا رہے ہیں. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب بات ہوتی ہے سیلریڈ کلاس کی یا عام عوام سوال کرتے ہیں تو IMF کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے, لیکن اپنے سارے مزے لیے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے جس طرح سے ٹیکس سارا یہ بجٹ سامنے رکھا گیا ہے, اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان سارے معاملات کو لے کر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرضے لے کے جتنا کر سکتے تھے کیا. آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں, اور دوسری جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. تو ہم کس کی مانیں, کیا سنیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے فائنانس منسٹر صاحب کے لیے تو بہت ہی امبیرسنگ یہ بات ہے کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھانے کو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی 10 سال سے نہیں بڑھی ہیں, لیکن انہوں نے یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھی یہ کتنا بڑا ظلم آپ نے کیا کہ آپ جنوری سے آپ نے شروع کیا کہ 6 مہینے کی پرانی تنخواہ بھی آپ جو ان کو دلوانے کے چکر میں تھے وہ تو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جو اپنا PMLN کے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, انہوں نے تو کہا کہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتی ہے کہ اس قدر پیسہ انہوں نے بڑھایا. وہ تو سوری کر کے پیچھے چلے گئے. تو میرا نہیں خیال کہ فائنانس منسٹر صاحب کو اس طرح کی باتوں کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری اکمل صاحب, ماہر معاشیات, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ احتشام الحق صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو سیاسی گرما گرمی ہے اس کی تو بہت بات ہو گئی ہے, لیکن جون کا مہینہ بھی قہر ڈھا رہا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین جون کا مہینہ ہے اور پنجاب کے شہروں میں بادل چھائے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. پنجاب ہو یا کراچی, موسم کے تیور ہیں کہ سمجھ میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. کہیں تیز بارشیں ہیں, کہیں ایسی ژالہ باری اور بادلوں سے برستے اولے ہیں کہ جانی اور مالی نقصان کا سبب بن رہے ہیں, تو کہیں ایسی تپتی اور جھلساتی گرمی ہے کہ لوگوں کی جانیں لے رہی ہے. یہ دراصل انتہائی موسم کے اثرات ہیں جسے کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے. موجودہ موسم کی صورتحال کو نیوٹرل انسو کنڈیشن کہا جاتا ہے, جس کے مزاج بالکل لانینا جیسے ہوتے ہیں, یعنی کہ اچھی بارشیں اور قدرے بہتر موسم. اس صورتحال کے تحت جہاں جہاں بارش بنانے والے بادلوں کو اچھا موقع ملتا ہے وہاں ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم اچانک اور غیر متوقع طور پر تبدیل ہو جاتا ہے, اور ایسے میں یہ تبدیلیاں نہ صرف قدرتی ماحول اور فصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ انسانی زندگی اور معیشت کو بھی متاثر کرتی ہیں. اب یہ اثرات کہاں تک جائیں گے,
کیا اس کا سدباب ہے, کیا اقدامات اس پر ہو سکتے ہیں. صورتحال کا جائزہ لیں گے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فیصل کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انجم نذیر صاحب ہیں, اسپوکس پرسن PMD. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نذیر صاحب پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, یہ جو کنڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نیوٹرل انسو کنڈیشن, سب سے پہلے تو اس کو بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, پھر اس سے جو بچاؤ ہے یا اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ضروری ہیں. جی بہت شکریہ. جو آپ نے انسو نیوٹرل کنڈیشن کا ذکر کیا, یہ ایک پیرامیٹر ہے جو کہ ہمارے ویدر سسٹم پر امپیکٹ کرتا ہے. انسو نیوٹرل کنڈیشن میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو مانسون ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہے, اس کی رینز اچھی ہوتی ہیں. لانینا جب ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے پاس مانسون سپریس ہو جاتا ہے. یہ جو ہے ایکوٹوریل پیسیفک کے جو سی سرفیس ٹمپریچر ہے, یہ ان کا فینومنا ہے جس کو ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ ہمارے ویدر سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب یہ ظاہر ہے یہ موسم کے اثرات ہیں جو کہ تباہی کے دہانے پر لا کے ہمیں چھوڑ چکے ہیں. بار بار اس حوالے سے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. خود وزیر اعظم صاحب اتنی بار بول چکے ہیں کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اقدامات کس طرح کے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو اثرات ہیں یہ تو کافی دیر تک ہم دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید بھی متاثر کریں گے. فیصل صاحب اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا کائنڈلی. بہت شکریہ اس گفتگو میں شریک کرنے کے لیے. آپ درست نشاندہی فرما رہی ہیں, موسم کی شدت ہمیں ہر حوالے سے متاثر کر رہی ہے. گرمی کی شدت ہو یا گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ برستے اولے, بلکہ ہم نے اپریل اور مئی کے مہینے میں اسلام آباد میں بڑی شدید قسم کی ژالہ باری دیکھی جس نے بڑی شدت سے جو ہے وہ متاثر کیا اور بے شمار انداز میں جو ہے وہ ہمارے سولر پلیٹس کو نقصان پہنچا, گاڑیوں کو نقصان پہنچا, بڑی شدت سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر متاثر کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی جو وجوہات بنتی ہے وہ تو چلے ہمارے سامنے ہیں. ایک عرصے سے ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی, اپنے ماحولیات کے اوپر توجہ نہیں دی, لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ ماحولیات جو ہے وہ حکومت کی ترجیح میں شامل ہے. اور اس کے ایک اچھا انڈیکیٹر جو آپ کو وہ نظر آئے گا, وہ اس برس کے جو ماحولیات کے بجٹ کے اہداف ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ایک فائنینسز کو بڑھایا گیا ہے, تو تھوڑی سی انویسٹمنٹ تو ضرور ہوگی. تو یہ ہونی بھی چاہیے, یہ بڑی شدت سے ضروری بھی ہے, کیونکہ ہمارا گرین کور بہت کم تھا جس کی وجہ سے ہمیں ان سارے مسائل کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو گرین کور ہمارا کم تھا, 4.9% کے قریب تھا, اسے 20 سے 25% کے قریب ہونا چاہیے تھا. پھر ہمارا ڈیفورسٹیشن ریٹ بہت زیادہ تھا, جنگلات کا کٹاؤ بہت زیادہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایفورسٹیشن کا ریٹ بہت کم تھا, یعنی جنگلات کو لگانے کا, گرین کور کو بڑھانے کا جو بھی کاوشیں ہونی چاہیے تھیں وہ اس طرح سے نہیں تھیں. اس میں انفرادی سطح پر بھی اس طرح سے کاوشیں نہیں ہو رہی تھیں, اجتماعی سطح پر یا گورنمنٹ کی سطح پر بھی بڑے پیمانے پر کوششیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی تھیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں. انفرادی سطح پر بھی ہمیں ان مسائل کا ادراک کرنا چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس گرین کور کو بڑھانے میں, تاکہ اس کی شدت کو کسی حد تک 10 سے 20% کم کیا جا سکے. اگر وہ 30% ہمیں متاثر کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے کم کیا جا سکتا ہے. اچھا, گورننس کے ماڈل میں ایک اور چیز کو بھی شامل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال یا نظام کو ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے گورننس میں فائن بڑے ہوتے ہیں, خصوصاً ماحولیات کے حوالے سے. اگر ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اتنے شدید قسم کے فائن ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی جو ہے وہ ان جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے یا اس کی کرنے کی کوششوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرے کہ ہاں آپ بڑی شدت سے اس میں پھنس سکتے ہیں. انفرادی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ ہم کس طرح سے بے دریغ انداز میں استعمال کرتے ہیں. اس کی تو 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی اس طرح کے فائن نہیں ہوتے کہ جناب اب گیراجوں میں اس طرح سے گاڑیاں دھو رہے ہیں یا گھروں میں کس طرح سے بے دریغ پانی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں فائن ہونے چاہیے
ہر سطح پہ ہر طرح سے، چاہے جس بھی سطح سے جو ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے عوامل ہو رہے ہیں. بالکل سندھ بھی بہت متاثر ہو رہا ہے. یہاں پہ کسی قسم کے کریں اسٹیپس نہیں لیے جاتے، لیکن پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ اکثر مختلف نظر آتی ہے. وہاں پہ فائنز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ SOPs بھی بنائی جاتی ہیں اور پھر سزائیں بھی دی جاتی ہیں. خبر کیا ہے آپ کے پاس کراچی کے لیے؟ کوئی خاص خبر بارشوں کے حوالے سے؟ کیونکہ ابھی ہم پری مانسون میں تو انٹر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل اگر ہم سارے صوبوں کی بات کریں تو موسم کس طرح کا دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آنے والا مانسون ہے وہ کراچی پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ اچھی بارشیں دیکھ رہا ہے کراچی؟ جی بالکل، اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت ملک کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ ویسٹرلی سسٹم کے ساتھ ساتھ ایسٹرن کرنٹس بھی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پری مونسون کا سلسلہ ملک میں جاری ہے. آج بھی سندھ کے جو نارتھ ایسٹرن علاقے ہیں جس میں تھرپارکر ریجن ہے وہاں پر بھی ایک اچھی بارش ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 2 دنوں کے دوران بھی جو ہے ملک کے جو انتہائی شمال مشرقی علاقے جس میں لاہور اور اس سے ملکہ علاقے، یہاں پر بھی ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے. تاہم یہ سلسلہ ابھی 2 دن کا ہے، اس کے بعد ایک گیپ ہے، پھر 22-23 سے ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ اور اس کے ساتھ کچھ جو ایسٹرن کرنٹس ہیں وہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کریں گے، جس میں اسلام آباد اور اس سے ملکہ علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں. اگر ہم مانسون کی بات کریں تو مانسون کی جو ہم نے آؤٹ لک دی ہے اس کے مطابق جو ہے مانسون پورے ملک میں اسپیشلی جو سدرن ہاف آف دا کنٹری ہے وہاں پر جو ہے وہ نارمل سے ایکسس میں رہے گا. اور اگر ہم پرٹیکولر کراچی کی بات کریں تو کراچی کے لیے بھی چانسز ہیں کہ اس دفعہ جو مانسون ہے وہ نارمل سے زیادہ رہے گا. تو یہاں پہ میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب نارمل سے زیادہ کی بات ہوتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ آپ کے پاس جو 3 مہینے ہیں بارش کے، ان 3 مہینوں میں کنٹینیوس بارش ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویدر پیٹرنز آ رہے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس سسٹمز آ رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ہی جو ویدر پیٹ سسٹم آئے وہی اتنی وگرس بارش کر دے کہ آپ کے پاس اربن فلڈنگ جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ انٹینسٹی اس کی اتنی زیادہ ہائی ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 مہینوں تک تواتر سے ہو، لیکن اس طرح کا کوئی ہمیں سچویشن دیکھنے کو مل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے ہم گلیشیئرز کے حوالے سے گفتگو کریں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پاکستان کے لیے ہے، جو تھریٹننگ ہے وہ گلیشیئرز ہیں. ظاہر ہے اس کو پگھلنے سے ہم روک تو نہیں سکتے، قدرتی عمل ہے، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے ہم کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرتے ہوئے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، آبادیوں کو بچا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جس طرح سے ابھی بات کی ہے کہ اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی اسپیل بڑی شدت سے ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہم ہر برس اس قسم کے ایونٹس جو ہے نا وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں. 2022 کا فلڈ تو بہت بڑی ایگزامپل ہے اس کی. اور خصوصاً جب آپ گلیشیئرز کی بات کرتے ہیں تو پورے گلگت بلتستان کی بات ہوتی ہے. یہ 3rd پول ہے، واٹر ٹاور ہے پاکستان کا. 70 سے 75% فریش واٹر ہمیں وہیں سے ملتا ہے. 7000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں وہاں پہ. 30% کے قریب گلیشیئر ماؤنٹینز ہیں. تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ سیزنل سنو ہوتی ہے. بات پریشانی کی یہ نہیں ہے کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، قدرتی پروسیس ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں. پریشانی کی بات یہ ہے کہ گلیشیئرز ہماری توقعات سے، خدشات سے، اندازوں سے زیادہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب وہ اتنی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں تو اس پانی کو اپنے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے کئی طرح کے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ صرف ایک کرائسس نہیں ہے، ایک پریشان کن صورتحال نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز بھی بن سکتی ہے. ہماری ہاں کمی یا کوتاہی جس سطح پہ رہی وہ یہ تھی کہ ہماری فسکل سپیس لمیٹڈ تھی اور ہم اپنے واٹر ریزروائرز کو ایک تو پرائورٹائز نہیں اس طرح سے کر سکے، اس طرح سے ترجیح میں نہیں رکھ سکے اور ان کو اتنی تیزی سے بنا بھی نہیں سکے. ہماری واٹر سٹوریج کیپیسٹی صرف 30 کے قریب رہ گئی. آپ سمجھ لیں 30 سے 40 دن کے قریب ہے. ہمارے ہمسایہ ملک کی جو ہے وہ صلاحیت وہ 170 سے 220 دن ہے. امریکہ کی صلاحیت 900 دن کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں فوری طور پر ایک اچھی چیز یہ ضرور ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس برس کے بجٹ میں گورنمنٹ نے خصوصی طور پر جو ڈیمز ہیں ان کے لیے بجٹ کو بڑھایا ہے اور اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کسی طرح سے. کیونکہ یہ اب جو جیو پولیٹیکل ولنریبلٹی بن رہی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ہے وہ صحیح طرح سے نہ چل سکنے کی صورت میں بھی یہ صورتحال مزید امپورٹنٹ ہوگی ہے کہ ہمیں اپنے جو ذخائر ہیں جو ود ان کنٹری جو ہمارے ذخائر ہیں انہیں بھی بڑھانا ہوگا.
تو ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں پانی کو جو میلٹ ہو کے آتا ہے یا جو بھی کچھ ہے اس کو کس طرح سے ریسٹور کریں، کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے ڈیمز اور ریزروائرز. بالکل. اور اس کے لیے آپ بالکل آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے، اس کے خطیر رقم رکھی گئی ہے. اللہ کرے کہ اس پر کام بھی ہو اور اس کو ہم آسانی سے اویل بھی کر سکیں. بڑا اہم معاملہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ جو موسم کے جو اثرات ہیں بڑے سنگین بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ انجم نذیر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. دونوں کا اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین، اب اگر آپ کو اپنے ملک کو بچانا ہے تباہی کے دہانے سے، اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے. پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کا ساتھ دوبارہ دیں گے. ٹل دین اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.